ओए शेरू क्या हाल है? सर ठीक ठाक। सर आज आपके हाथ में बुक है, ये कौन सी? ये बड़ी मशहूर किताब है और इस किताब का नाम है द प्रिंस और ये लिखी निकोलो मैकियावेली ने। जी। मैकियावेली जो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर था, डिप्लोमेट था और एडवाइज़र था दरबारी, उसने ये किताब लिखी एज ए गिफ्ट। जो फ्लोरेंस का नया रूलर आया था, फ्लोरेंस एक स्टेट थी जो आज का इटली है, ऐसे एक स्टेट थी। तो नया रूलर आया था यंग लोरेंजो दे मेडिसी, ये उसके लिए लिखी गई थी गिफ्ट। लेकिन ये मैकियावेली की डेथ के बाद पब्लिश हुई। मैकियावेली की डेथ हुई 1527 में, तो 5 साल के बाद ये किताब पब्लिश हुई। और ये जो किताब है ये दुनिया की बहुत पढ़ी जाने वाली किताब है और कहते हैं हर हुक्मरान ने इसको पढ़ा। दुनिया के हर ज़बान में ये ट्रांसलेट हुई और इस किताब में ये बताया जाता है प्रिंस को कि कैसे तुम मजबूत रह सकते हो। मैकियावेली कहते ज़ाहिर है जब उस वक्त था, उस वक्त तो ये डेमोक्रेसी नहीं थी, तो उसने कहा कि बादशाह 2 तरीकों से मिलती है। एक है कॉन्करिंग, जब आप फातेह हो जाते हैं, जिस तरह महमद द फर्स्ट या महमूद गजनवी या अंग्रेज आए। और एक इनहेरिटेड, जिस तरह बाबर का बेटा हमायूं का बेटा अकबर। वो कहता है कि जो इनहेरिटेड होता है बादशाह, वो ज़्यादा आसान है अपनी रियाया को। इस किताब का मकसद ये है कि पीछे कि कैसे प्रिंस माना रूलर, अपनी सल्तनत को यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग रख सकता है, यूनाइटेड और फेथफुल। और ये उस वक्त बादशाह के लिए बहुत ज़रूरी होता था कि अपनी रियाया को कैसे फेथफुल रखे, कि उसको ट्रस्ट करे। ट्रस्ट बिल्डिंग, ये जमहूरियत क्यों अच्छा सिस्टम है कि इसमें ट्रस्ट बिल्डिंग बनती है सिस्टम। और एक ये है कि हाउ कीप देम यूनाइटेड, कि बगावतें न हों, भाइयों से भी खतरा, चाचे से भी खतरा। और वो बादशाह को 6 टैक्टिक्स बताता है, 6, 7 या 8, कि हाउ ही कैन बी अ गुड रूलर, कैसे यूनाइटेड रखेगा और कैसे फेथफुल। तो एक वो कहता है ही शुड बी काइंड, वो कहते हैं जालिम से काइंड होना ज़रूरी है। इंसाफ, जस्टिस, फोर्स यूज़ करे, ताकत का इस्तेमाल भी ज़रूरी है जब ज़रूरत होनी। और उसके बाद डिसीट जिसको धोखा कहते हैं, वो भी ज़रूरी है। हिपोक्रेसी, और उसके बाद रिवार्ड, ये ज़रूरी है। मतलब है जो मैकियावेलियन टैक्टिक्स हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखें कि उसने इंसाफ पे भी जोर दिया है, फोर्स पे भी और काइंडनेस पे भी। तो इससे ये होता है कि मैकियावेली खाली डिसीट या फोर्स में नहीं यकीन रखता। मतलब रूलरशिप के लिए ज़रूरी है कि वो मुख्तलिफ टैक्टिक्स करे। और जो हिपोक्रेसी है, आप यकीन करें ये जमहूरियत में जो लीडर्स हैं, ये जो हिपोक्रेसी करते हैं, हालांकि जमहूरियत वो सिस्टम है कि जो हिपोक्रेसी को कम करता है। वो ये भी कहता है कि जब अवाम रेजिस्ट करेंगे, तो वो कहता है कि जब किसी रियासत में 2 फोर्स होती हैं, एक होती है नोबिलिटी, उमरा, और एक होता है पार्टी, अवाम। तो वो कहते हैं कि बादशाह को अगर इन 2 में से किसी का साथ देना पड़े, मजबूरी हो, वैसे तो दोनों के साथ लिंक होने चाहिए, तो मेजॉरिटी का फैसला होना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी अक्सरियत में होती है। अगर वो अगेंस्ट हो जाएं तो रूलर का फिर मसला बन सकता है। और रिफॉर्म्स पे, चेंजेस पे वो कहता है मैकियावेली, मतलब ये किताब जो लिखी गई आज से 600-700 साल पहले लिखी गई, वो कहता है
کہ جو بادشاہ جب چینج لائے تو جو کنزرویٹو ہیں وہ زیادہ ریزسٹ کریں گے، کنزرویٹو جو طبقہ ہے، اور اس کے بعد ریلیجیس اور کنزرویٹو طبقہ زیادہ ریزسٹ کریں گے۔ تو جب وہ چینج لائے بادشاہ تو دیکھے کہ ریزسٹنس بہت زیادہ نہ ہو، اور یہ افغانستان میں میں نے اپنی میری جو پی ایچ ڈی ہے ریولوشن اینڈ کاؤنٹر ریولوشن ان افغانستان، اس جو 78 میں چینجز آئیں، ترقی اور حفیظ اللہ امین، یہ جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی تھی، ان کی بڑی غلطی تھی۔ انہوں نے افغانستان میں آل آف اے سڈن چینجز لائیں، جھنڈا چینج کر دیا، میرج ریفارمز، لینڈ ریفارمز، جس کی وجہ سے ریزسٹنس ہوا۔ ظاہر لو انٹینسٹی وار شروع ہوئی، امریکہ نے سپورٹ کیا، پاکستان نے جہاد، لیکن اگر وہ بہت ریپڈ چینجز نہ لاتے سوشلسٹ نیچر کی تو افغانستان میں اتنی ریزسٹنس نہ ہوتی اور وہ ریولوشن کامیاب ہوتا، اور وہ ریولوشن کامیاب ہوتا یہ افغانستان کہاں کا کہاں پہنچ جاتا، چونکہ لوگ تو غیرتی ہیں، نیشنلسٹ ہیں۔ فورس میں یہ کتاب میں لکھا ہے، یوز آف فورس میں وہ کہتے ہیں کہ رولر فورس طاقت کا استعمال بھی ضروری ہے، اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کچلنا چاہیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ وہ انٹیلیجنٹلی، شروڈلی، عقل مندی سے فورس کا استعمال کرے، سینس لیس نہ کرے۔ اور وہ کہتا ہے کہ بادشاہ فورس کا استعمال کرے، لیکن جہاں فورس کا استعمال زیادہ ہوتا ہے وہاں سالڈ فاؤنڈیشن اسٹیٹ کی نہیں ہوتی۔ اور آپ یہ پاکستان کو دیکھ لیں، یہاں ایجنسیز بہت اسٹرانگ ہیں، دس دیٹ وہ سالڈ فاؤنڈیشن نہیں آ رہی، انسٹیبلٹی بڑھ رہی ہے، نہ یوز فورس ہوتا ہے۔ تو وہ بادشاہ کو کہتا ہے کہ آپ اگر فورس یوز کریں میکیولی پرنس میں تو یوز نٹ سینس لیسلی، انٹیلیجنٹلی فورس کا استعمال۔ اور یہ جو اسٹریٹجک اسٹڈیز کو اگر آپ پڑھیں، یا جو کانفلکٹ ریزولوشن ہوتا ہے اس میں بھی یہ ہے۔ اور ایک بات اور کہتا ہے پرنس کو، دیکھو یہ میکیولی کی جو کتاب ہے نا، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اگر اس کو کوئی سمجھ گیا ہے تو باریک کتاب، وہ سیاست دنیا کی اور انٹرنل ایکسٹرنل سمجھ گیا۔ وہ رولر کو کہتا ہے کہ آپ کے پڑوسی ملک جو ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھو، لیکن اگر دو پڑوسیوں کا جھگڑا ہے تو آپ کمزور کا ساتھ دیں، طاقتور کا نہ دیں۔ اس میں ایک میسج یہ جائے گا، طاقتور کو یہ میسج ہوگا کہ اگر اس نے اس کا ساتھ دیا تو ہو سکتا ہے وہ اب یہ اسٹرانگ ہو جائے گا، اور کہتا ہے اس وجہ سے طاقتور اپنی ایگریشن نہیں کرے گا، بیلنس آ جائے گا خطے میں۔ اور دوسری بات یہ وہ کہتا ہے کہ آپ کمزور کی جب ہیلپ کرتے ہیں تو کل آپ کو اگر ضرورت پڑی تو وہ جو کمزور آپ کا پڑوسی ہوگا ملک، اس کی اگر آج آپ ہیلپ کریں گے تو وہ کل آپ کی ہیلپ کو زیادہ آئے گا کمپیئر ٹو طاقتور۔ مطلب ہے رولر ہے اے، پڑوسی ہے بی اور سی، ڈی بھی ہوگا تو ڈی اور سی کا جھگڑا ہے، تو ڈی کمزور ہے تو وہ رولر کو کہتے ہیں آپ ڈی کی ہیلپ کریں۔ اور یہ فیکٹ ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں کہ جہاں پڑوسی کا جھگڑا ہو اور آپ کمزور کا ساتھ دیں تو اس میں امن چانسز زیادہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جو پاور ہے یہ اسینشیل ہے۔ وہ کہتا ہے جو رولر ہے اس کو دو کوالٹیز آنی چاہیے، اس کی دو کوالٹیز ہوں، اسٹرینتھ آف لائن، بات جیسا شیر کی طاقت، اور لومڑی کی چالاکی، کننگنیس آف فاکس۔ کیونکہ کہتا ہے کہ شیر بہت طاقتور ہوتا ہے لیکن جہاں جال لگا ہے ٹریپ اس کی سمجھ نہیں آتی، اور لومڑی
کو جال کی سمجھ آتی ہے لیکن کمزور ہے تو اس کو پاس اسٹرینتھ نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ رولر کو یہ دو چیزیں آنی چاہیے. اور ایک اور بات ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور یہ پاکستان پہ فٹ آتی ہے. وہ کہتا ہے بادشاہ کو, رولر کو کہتا ہے کہ یو کین بی اسٹرانگ, آپ کی سلطنت اسٹرانگ ہو سکتی ہے with good laws and strong weapons. حالانکہ کتاب میں زیادہ ایکسپلین نہیں کرتا, وہ کتاب باریک ہے پرنس. اس کی جو دوسری کتاب ہے ڈسکورس, اس میں نے وہ بھی پڑھی لیکن اس پہ زیادہ بولا نہیں ہے کسی کتاب میں. لیکن آپ دیکھیں پاکستان کو دیکھیں, ہمارے پاس ایٹم بم ہے, نیوکلیر پاور ہیں جی, اور 73 کا کانسٹیٹیوشن بھی ہے جس پہ ہم عمل نہیں کرتے بھی ہیں تو فلی نہیں, یا تو جب مارشل لا ہے اس کو پھینک دیتے ہیں. بٹ آپ یقین کریں ہم نیوکلیر پاور ہیں, اسٹرانگ ویپنز ہمارے پاس ہیں, پروفیشنل آرمی ہے, ویری دس دیٹ. لیکن یہاں بے چینی ہے, ہماری اسٹیبلٹی اوپر نہیں آئی, ہم فورن ڈیتھ کے نیچے ہیں. اس کی میں سمجھتا ہوں ایک وجہ یہ ہے کہ گڈ لاز نہیں ہیں. گڈ لاز کی یہ ڈیفائن یہ نہیں کرتا, لیکن اس پہ جو کمنٹریز آئی ہیں, پرنس کتاب چھوٹی ہے مثال 100 الفاظ کی, لیکن اس پہ جو کمنٹریز آئی ہیں کرٹیسزم یا فیور میں اگینسٹ, وہ لاکھوں الفاظ میں ہے. تو گڈ لاز بہت ضروری ہیں. جہاں جوڈیشری اسٹرانگ انڈیپینڈنٹ, گڈ لاز. جہاں آئینی حکومت ہو, کانسٹیٹیوشنل لا. یہ لوکل باڈیز بھی گڈ لاز. اسٹرانگ ویپنز, گڈ آرمی. آپ دیکھیں کوئی ملک اس وقت بغیر اسٹرانگ ویپنز نہیں رہ سکتا. آرمی, ایئر فورس, نیوی. آپ ٹرکی میں جائیں, ان کی بیسٹ نیوی ہے. اینڈ فرض ہے 18 سال کے بعد آپ کو 1 سال آرمی میں گزارنے پڑتے ہیں اگر آپ گریجویٹ ہیں, ورنہ نان گریجویٹ 2 سال. تو یہ میکیویلی کہتا ہے کہ رولر کین بی ویری اسٹرانگ وتھ اسٹرانگ ویپنز اینڈ گڈ لاز. شیرو آخر میں وہ کہتا ہے جو پاور کی ایکسرسائز ہے یہ ایک پروسیس ہے, نیچرل ہے, ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتا ہے اللہ پاک بھی سب سے اسٹرانگ ہے اور انسانوں کو بھی پاور, لیکن کہتے ہیں پاور کا ایکسس نہ ہو. جہاں پاور کا ایکسس ہوتا ہے, مس یوز ہوتا ہے, اٹ بیکمس ٹیرنی. وہ کہتے ہیں نا ٹیرنی آف جوڈیشری, ٹیرنی آف اسٹیبلشمنٹ, ٹیرنی آف دس اینڈ ٹیرنی آف دیٹ. تو یہ جو پاور ہے, پاور کا استعمال غلط نہ ہو, مطلب ہے فورس کا جو غلط استعمال ہے دین وہ بھی غلط ہے, اور پاور کا مس یوز. اس لیے یہ جمہوریت کیوں اچھا سسٹم ہے کہ یہ کسی کو زیادہ پاورفل نہیں بننے دیتا. رول آف جوڈیشری, رول آف پارلیمنٹ, دس دیٹ. ورنہ اگر پاور زیادہ اسٹرانگ کسی نے کی تو دین ٹیرنی ہوتی ہے, ٹیرنی آف پارلیمنٹ. تو سوسائٹی کو نقصان پہنچتا ہے. شیرو یہ کتاب کو لکھی وجہ سے میں نے کہا 600-700 سال گزر گئے, 700, لیکن آج بھی یہ ماسٹر پیس ہے. اور ہر مورلیس رولر نے اور پولیٹیکل فلاسفر نے یا سوشل فلاسفر نے اس کے بعد جو آئے انہوں نے اس کتاب کا ریفرنس دیا ہے. تو یہ آج میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا, ایسے گئے دا پرنس میکیویلی. تھینک یو شیرو, تھینک یو.